खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। एक नया दिन आपको मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुदावंद में महफूज होंगे और अच्छी तरह सोए होंगे। और आज का दिन खुदावंद ने आपको बख्शा है, मुझे बख्शा है, हम इसके लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आज सुबह जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बातचीत करने को हूँ वो टॉपिक है आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में। मेरे अजीज़ों, मुस्तकबिल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अचानक से हम दाखिल हो जाते हैं, बल्कि हम अपने मुस्तकबिल को ख़ुद बनाते हैं। कामयाब लोग अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप किसी ऐसे कामयाब शख्स को जानते हो, समझते हो कि वो बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किस्मत के बारे में कुछ ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। हमें अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त वक्त में दुरुस्त जगह पर होना है। सच्चाई ये है कि खुशकिस्मती के हर मौके का ताल्लुक़ उन सालों, उन महीनों, उन दिनों, उन हफ्तों के साथ है जिनमें आपने बहुत मेहनत की है। ये काफ़ी नहीं है कि आपके पास एक बड़ा ख्वाब हो या आप एक अच्छा मंसूबा रखते हो, बल्कि उन ख्वाबों को, उन मंसूबों को अमली जामा पहनाना ये ज़्यादा अहम है। किस्मत या मौके इस बात का तयन नहीं करते कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा, बल्कि आपका अपने ख्वाबों को हकीकत का लिबास पहनाने के लिए मेहनत करना और उन पर अमल करना, ये आपके मुस्तकबिल का तयन करता है। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि जो ढीले हाथ से काम करता है वो कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद होता है। ये अमसाल की किताब उसके 10वें बाब की 4थी आयत में लिखा है। और फिर लिखा है, जो गर्मी में जमा करता है दना बेटा है, पर वो बेटा जो दर्रौ के वक्त सोता है शर्म का बायस है। ये जो आयत है ये हमें बताती है कि मेहनत जो है ये इंतहाई अहम है। यही हमें कंगाल होने से बचाती है, यही हमें शर्मिंदगी से बचाती है। और ख्वाब और मंसूबा जहात रखना ये बहुत अच्छी बात है, ये किसी इंसान को मुतहर्रिक रखते हैं। लेकिन बाइबल ने सिर्फ ख्वाबों से और सिर्फ मंसूबाबंदी से मना फरमाया है, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। अमसाल 20वें बाब की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, ख्वाब दोस्त ना हो कि मुबादा तू कंगाल हो जाए, आंखें खोल तू रोटी से सेहर होगा। अगर हम सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं तो कंगाल होने के जो चांसेस हैं वो मौजूद हैं। लेकिन आंखें खोलने से मुराद है कि हम मेहनत करें, हम अपनी ज़िंदगी को उस डगर में लेके चलें जिससे हमारे ख्वाबों को हकीकत का रूप मिले। रातों रात अमीर हो जाना, शॉर्टकट ढूंढना कि हम जल्दी से अमीर हो जाएं, किसी ऐसे शख्स से मिलना जो हमें तरीके बताए हम जल्दी अमीर कैसे हो सकते हैं, ये खाम ख्याली है मेरे बहनों और भाइयों। रातों रात अमीर नहीं हुआ जा सकता। अमीर होने के लिए, कामयाब होने के लिए, एक अच्छा लीडर होने के लिए, एक अच्छा मसीही होने के लिए, एक अच्छा भाई होने के लिए, एक अच्छा बाप होने के लिए, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी शख्सियत, और सबसे बढ़कर किसी माशरे का अच्छा फ़र्द होने के लिए मेहनत दरकार होती है। मेहनत, बल्कि बहुत मेहनत दरकार होती है। और अगर हम मेहनत नहीं कर सकते तो फिर हमारे ख्वाबों को अमली जामा भी नहीं पहनाया जा सकता। आपके पास ख्वाब हैं, आपके पास मंसूबे हैं, उनको अमली जामा पहनाएं। खुदावंद से दुआ करें, उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ें, अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करें। खुदा का कलाम हमें किसी भी सूरत में मेहनत करने से मना नहीं करता। निजात फ्री है मेरे बहनों और भाइयों, निजात फ्री है, लेकिन रिवार्ड्स के लिए मेहनत करना पड़ती है। वो रिवार्ड चाहे इस दुनिया में हो, चाहे आने वाली दुनिया में, चाहे इस बादशाही में हो, चाहे आसमानी बादशाही में, हर जगह पर रिवार्ड्स के लिए मेहनत करना पड़ती है, अजर के लिए मेहनत करना पड़ती है। हमारी निजात अजर नहीं है, लेकिन जिनका अजर, जिस अजर का जिक्र यीशु मसीह ने फरमाया है, उसके बारे में यीशु कहते हैं कि हर एक के कामों के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अगर हम काम करते हैं तो अजर हम ज़रूर पाएंगे। हमने देखा, लिखा हुआ है कि मेहनती का हाथ कंगाल नहीं होगा, मेहनती जो है वो कंगाल नहीं होगा, लेकिन जो मेहनत नहीं करता, सोया रहता है, वो यकीनन कंगाल होगा। खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने आदम को वेला नहीं बनाया कि वो वेला रहे।
بلکہ آدم کو بنانے کے بعد خدا نے باغ میں رکھا اور اس کو کام سونپا کہ وہ باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرے. ہو سکتا ہے کسی کو باغ وراثت میں مل جائے, ہو سکتا ہے کسی کو مال و دولت, روپیہ پیسہ, گھر, گاڑی, بنگلہ, دولت سب کچھ وراثت میں مل جائے جیسے آدم کو باغ ملا, لیکن اس باغ کو مینٹین رکھنا, اس باغ کی نگہبانی اور حفاظت کرنا, اس میں ابلیس کے داخلے کو روکنا اور درختوں سے امید کرنا کہ وہ پھل دیتے رہیں اور ان کو کیڑا نہ لگے, پرندے آ کر پھلوں کو خراب نہ کریں, اس کے لیے لازم ہے کہ محنت کی جائے, اس کے لیے لازم ہے کہ کام کیا جائے. بنا بنایا باغ بھی بگڑ سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے, اور ورثے میں ملی ہوئی دولت بھی اجڑ سکتی ہے, بالکل مصرف بیٹے کی طرح جس نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ اجاڑ دی. کیوں؟ اس نے محنت نہیں کی, اس نے صرف کھایا ہی. اگر وراثت میں بھی دولت مل جاتی ہے تو اس کو بھی مینٹین رکھنے کے لیے محنت درکار ہے, بڑا آدمی ہونے کے لیے محنت درکار ہے, اچھا مستقبل پانے کے لیے محنت درکار ہے. پہلے کرنتھیوں کے مطابق خدا نے کمزوروں کو چن لیا, بے وقوفوں کو چن لیا, رد کی ہموں کو چنا, لیکن آپ اگر اس لسٹ کو دھیان سے پڑھیں, بار بار پڑھیں اور پھر بار بار پڑھیں اور پھر بار بار پڑھیں, تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ خدا نے نکموں کو چن لیا. خدا نے نکموں کو نہیں چنا, خدا نے کاہلوں کو نہیں چنا, خدا نے سستوں کو نہیں چنا, خدا نے کام کرتے ہوئے کو چنا. یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو بلایا تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ کون سا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کا جواب کیا ہے, اس وقت جب یسوع ان کا چناؤ کر رہا ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں, اس بات سے قطع نظر یسوع مسیح نے کام کرتے ہوئے لوگوں کو چنا. متی کو جب چنا تو وہ مسول کی چنگی پر بیٹھا ہوا تھا, اور غور شاگردوں کو اس نے چنا تو وہ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے. سو خداوند کو کام کرنے والے لوگ پسند ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں خداوند ان کو چنتا ہے تاکہ وہ بادشاہی کے لیے بھی کام کر سکیں. ہم جانتے ہیں کہ پولس رسول کو جب وہ ساؤل تھا چنا تو وہ اس وقت چنا جب وہ کام کرنے کے لیے جا رہا تھا, وہ جو بھی اس کا کام تھا, لیکن اس کا کام تھا اور وہ اس کے لیے بڑھ رہا تھا, اس وقت اس کا چناؤ کیا گیا. اور کاہل اور سست آدمی کی جائیداد بھی خراب ہو جاتی ہے, بے شک اس کے پاس کتنی ہی جائیداد کیوں نہ ہو, بے شک اس کے پاس کتنا مال و دولت کیوں نہ ہو. میرے عزیز بہن اور بھائی, اس کی جائیداد, اس کا مال و دولت سب کچھ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. بائبل مقدس امثال کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 30ویں آیت سے 34ویں آیت تک لکھا ہے, میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے تاکستان کے پاس سے گزرا, اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا ہوا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا ہوا تھا, اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی. تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا, ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی. تھوڑی سی نیند, ایک اور جھپکی, ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ. اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کاہل آدمی ہے, اس کے پاس کھیت ہے, اس کے پاس تاکستان ہے, لیکن وہ اجڑا ہوا ہے, اس میں کانٹے ہیں, اس میں بچھو بوٹی ہے, اس کی دیوار گرائی جا چکی ہے, اور وہاں پر کوئی پھل نہیں ہے, کوئی فصل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ آدمی سست ہے, وہ سویا رہتا ہے, وہ ایک اور منٹ کے لیے سو جاتا ہے, پھر وہ تھوڑی سی آنکھ کھولتا ہے, پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے اور سو جاتا ہے, پھر وہ آنکھ کھولتا ہے, پھر وہ سو جاتا ہے, اور پھر دن گزر جاتا ہے. وہ اپنے کھیت میں کام ہی نہیں کر سکتا. نتیجتاً اس کا مستقبل جو ہے وہ کنگالی کی حالت ہے. اور اگر آپ اور میں اپنا مستقبل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, بینگ اے کرسچن, اس ملک میں اگر ہم اپنا مستقبل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے, ہم چاہتے ہیں ہماری نیشن کا مستقبل ٹھیک ہو جائے, تو پھر ہمیں جاگنا ہوگا, پھر ہمیں محنت کرنا ہوگی, پھر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, پھر ہمیں جان مارنا ہوگی, پھر ہی ہم اپنا اور اپنی قوم کا اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے محنت درکار ہے. اگر ہم ماضی میں ناکام رہے ہیں, نو پرابلم, اس بات کو ذہن سے نکال کر ایک نئے ولولے, جوش اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھے. خدا کا ہاتھ تھامے رہیں,
خداوند کا ہاتھ تھامے رہے، اس کے کلام کے اصولوں کو ذہن میں رکھیں، اس کے کلام سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، یہ اصول ہے۔ یشوع کی کتاب میں خداوند نے ایسے ہی فرمایا ہے کہ تو میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ سو کامیابی کا اصول ہے ہم قدرت کے اصولوں کو نہ توڑیں، ہم خدا کے اصولوں کو نہ توڑیں۔ کامیابی آپ کی ہوگی۔ اپنے مستقبل کے لیے یسوع پر نگاہیں لگائے رکھیں، لیکن اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع پر نگاہیں لگائے رکھیں۔ اس نے بادشاہی کے لیے محنت کی، ہمیں بھی محنت درکار ہے، ہمیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ محنت شروع کرتے ہیں، جب آپ ہمت سے اٹھتے ہیں اور کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو شروع میں منفی اور حوصلہ شکنی والی باتیں آپ کے لیے ہوں گی۔ لو جی اٹھ پہ جے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ آپ ان باتوں کی طرف بالکل دھیان نہ دیں۔ آپ کا حوصلہ توڑنے والے بہت سے لوگ آئیں گے، لیکن آپ کی ہمت بڑھانے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ اس لیے ان لوگوں سے دور رہیں جو حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی سنگت میں رہیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں، آپ کی ہمت بندھائیں، پھر آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ سارے ہمت بندھانے والے حقیقی ہمت بندھانے والے نہیں ہوتے، وہ خوش آمدی لوگ بھی ہوتے ہیں، اور خوش آمدی لوگ برباد کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو بیچ بیچ میں آپ کی غلطیوں کا احساس بھی دلاتے رہے، آپ کی اصلاح بھی کرتے رہے، کیونکہ اصلاح کے بغیر جو ہے، مشوروں کے بغیر جو ہے، تربیت کے بغیر جو ہے، تنبیہ کے بغیر جو ہے، آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بندہ اپنی ڈگر میں، اپنی راہ میں، اپنی عقل مندی کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایسے ساتھیوں، ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں جو ہماری محنت کرنے میں ہماری نہ صرف مدد کریں بلکہ غلط ٹریک پر جانے سے بھی ہمیں روکیں۔ اس لیے مثبت تنبیہ اور تربیت کرنے والوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب چاہے تو اسے خراب کر دیں اور چاہے تو اسے بنائے رکھیں۔ اگر آپ اسے خراب کرنا چاہتے ہیں تو سوئے رہیں، اگر اسے بنانا چاہتے ہیں تو آج سے محنت کرنا شروع کریں۔ ہے تھوڑا مشکل کام، لیکن اگر آپ محنت کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے، آپ برکت پائیں گے، آپ برکت پائیں گے۔ میں ہمیشہ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا خداوند آپ کو برکت دے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق آپ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ خداوند برکت دیتا ہے، خداوند ان کو برکت دیتا ہے جو کام کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جب 5000 کو کھانا کھلانا تھا تو اس نے پہلے پوچھا کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ جب کچھ آپ کے پاس ہوگا، جب آپ محنت کر رہے ہوں گے، خداوند آپ کی محنت پر برکت دے گا، آپ کے روپے پیسے پر برکت دے گا، آپ کی خوشحالی پر برکت دے گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ میں آج ہی سے محنت کرنا شروع کروں گا اور میں پہلے کی طرح نہیں رہوں گا۔ بل گیٹس کہتے ہیں کہ غریب ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، غریب پیدا ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن غریب مر جانا آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ غریب پیدا ہوئے نو پرابلم، لیکن اگر آپ غریب مر رہے ہیں تو یہ پرابلم ہے۔ اس لیے آئیے فیصلہ کریں، ہم جس حالت میں ہیں ہم اس حالت میں نہیں رہیں گے بلکہ بہتر حالت میں جائیں گے۔ یقیناً خداوند اس میں ہمارا مددگار ہوگا، ہماری مدد کو خداوند آئے گا جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے، وہ ہماری طرف ہوگا۔ جب ہم محنت کر رہے ہوں گے وہ ہماری محنت میں ہمارا مددگار ہوگا۔ آئیے آج سے محنت کرنے کا فیصلہ کریں اور کامیاب ہوں۔ آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ خداوند ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے دن میں آغاز ہی سے ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم روح القدس کی مدد کے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ، تیرے کلام کی رہنمائی میں محنت کریں گے، تاکہ اس دنیا میں ہم ذلت کا نشان نہ بنے رہے بلکہ عزت پائے، اور یہ عزت ہمیں تیری طرف سے مل سکتی ہے۔ دعا اور باقی وقت میں ہماری مدد کر۔ سارا دن ہم سب کا سلامتی کے ساتھ گزرے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان میں اگر کوئی بیمار یا کمزور ہے وہ شفا پائے۔ اے خدا میں جتنے لوگ سن رہے ہیں ان میں اگر کسی کے پاس جاب نہیں ہے اس کو جاب ملے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کی سیلری تھوڑی ہے سیلری انکریز ہو جائے۔ اے خدا میں جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے گھر کے مسائل ٹھیک ہو جائیں، میاں بیوی کی آپسی محبت بڑھے، بچے فرما بردار ہو جائیں۔ اے خدا میں ترقی ہو اور تیرے لوگ خوشحال سے خوشحال تر ہوتے چلے جائیں۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں یسوع کے نام میں،
آمین. سو خداوند آپ کو برکت دے. آپ سے ملاقات ہوگی خدا یسوع مسیح کے فضل سے کل. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے.